दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दौरा भारत पर रवाना हो चुके, तो इसके साथ साथ अदालत ने ये बोला है कि बस भाई बस। इमरान खान न्याजी का अहम पैगाम और सूबाई इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम खबरें और मसनूई फ्लैग ऑपरेशन की साजिश और निशाने पर कौन, इन तमाम पॉइंट्स को आज के इस वीलॉग में मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो शंघाई ताउन तंजीम के अजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बहसीत वज़ीर ख़ारजा वो भारत रवाना हो चुके हैं। और भारत रवाना होने से कबल उन्होंने मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं से, हुकूमत के इत्तेहादियों से मशावरत की, टेलीफोन किया, तो एक पैगाम देने के लिए कि वज़ीर ख़ारजा भारत के अंदर जाकर जो कुछ भी कहेंगे तो उनकी बैकिंग होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी है और यही होना चाहिए कि आप ब्रीफिंग लें, कंसर्न सुने दूसरों के, और उसके बाद फिर आप किसी अहम मुल्क के दौरे पर जाएं। भारत हमारे लिए एक अहम मुल्क है, सरहदें उसकी हमारे साथ मिलती हैं और आए दिन भारत जो है ना ये पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी भी करता है और कश्मीर का इशू भी उसके साथ हमारा भारत के साथ जो है ना वो चल रहा है। और उसके साथ साथ जो है ना ये तजारत के लिए भी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अहम है। तो साथ जहाँ पर ये दीगर कशीदगी भी है तो वहाँ पर जो है ना ये तजारत के भी ये एवेन्यू है। तो देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उधर क्या फरमाते हैं। उस शंघाई ताउन तंजीम के अंदर उनकी स्टेटमेंट, उनके खिताबात किस पाए के होते हैं। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी इसके अंदर शरीक हैं, मगर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। क्यों ना हो, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और जिन्होंने हमेशा भारत की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और उनकी जो है ना ख़ारजा अमूर के अंदर उनकी गिरफ्त पूरी दुनिया मानती थी, उनकी भी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी 1 साल के अंदर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया उन्होंने। तो इस ज़िमन में उन्होंने जाकर कोई हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ वगैरह भी शुरू कर दी हैं उधर। तो मज़ीद जब ये अजलास होगा तो इसके बारे में मैं अलहदा वीला करके अपने ख़यालात और उसका आउटकम मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अभी अगला जो पॉइंट है वो है अदालत ने कह दिया बस भाई बस। तो किसको कहा? इमरान खान न्याजी को। तो आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान न्याजी पेश हुए और अदालत ने उनको हुक्म दिया कि आप तफ्तीश के लिए ताउन करें और तफ्तीशी सेंटर के अंदर जाकर आप पेश हों। और इमरान खान न्याजी जैसे ही ये ऑर्डर इमरान खान न्याजी को मिला, क्योंकि वो गए थे 121 मुकदमात के अखराज के लिए, तो वहाँ से उनको तोहफा मिला, ये सरप्राइज़ मिला। तो उन्होंने आकर ही जो है ना ये सीधा वो चले गए, घर आए। घर आकर उन्होंने मुशावरत वगैरह की होगी कि अब इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने बोला भी तुम्हारे पास ये टांग का बहाना है, सीधा गए शौकत खानम जनाब उधर से जल्दी एक्सरे वगैरह करा कर, तो जनाब टांग की सोजिश है और टांग ज़ख्मी है। और उसी ज़मन में जो है ना शिबली फराज ने भी जो है ना ये बयान दाग दिया कि धक्कम पेल की वजह से जो है ना ये उनकी टांग ज़ख्मी हुई है। डॉक्टरों ने भी उनको जो है ना ये आराम का मशवरा दिया अगले 10-12 दिन, ताकि ये वो पेशी वाला जो उनका है तफ्तीशियों का इससे ताउन करने वाला, वो भी जो है ना ये टाइम निकल जाए। तो खैर पहली बात तो यह है कि धक्कम पेल किसका हुआ? सिक्योरिटी के खसार में अपने में आते हैं तो पब्लिक तो उधर होती नहीं है, तो धक्कम पेल कहाँ से? तो खैर ये इनका ड्रामा है। पहले भी इन्होंने ड्रामा रचाया था अदालतों के अंदर पेश होने के ना हुआ जाए, तो इसलिए उन्होंने वज़ीराबाद का ड्रामा भी रचाया था। तो उधर चूँकि इनके ये इरादे ये थे कि अदालत के अंदर पेश नहीं होना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जनाब आमर फ़ारूक साहब,
تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر عمران خان نیازی عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت خارج کر دی جائے گی۔ اب تنگ آمد بجنگ آمد عمران خان نیازی کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں تھی پیش ہونے کے علاوہ، تو وہ جناب جو ہے نا وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ ویل آگاہ تک پہنچے گا تو اسلام آباد کی ان کی پیشی کا بھی نتیجہ نکل چکا ہوگا۔ تو چونکہ یہ تفتیش کے اندر یہ بھی ان کا پیش ہونا ضروری ہے، عدالت کے اندر بھی پیش ہونا ضروری ہے، تو پی ٹی آئی کے متعدد جو ہے نا رہنما یہ اس وقت دوبارہ جو ہے نا وہ ڈھول بجانا انہوں نے شروع کر دیا۔ عمران خان کی نیازی کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان پیش نہیں ہو سکتے، عدالتیں تعاون کریں، عمران خان نیازی جو ہے نا یہ ویڈیو لنک کے ذریعے تو پیش ہونا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سارا ہے ایک بار یہ بھی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور ٹانگ کا بھی یہ درد لے کر یا ٹانگ کا زخم لے کر جو ہے نا ایک بار اس نے پھر اپنے زخم خرید لیے ہیں۔ تو چلنے سے پہلے انہوں نے جو ہے نا ایک بیان داغا، تو پیغام دیا اپنے فالورز کو، تو کہتے تو ہیں ساری قوم مگر یہ کہ ہیں ان کے فالورز وہ بھی سارے نہیں نکلتے، کیونکہ پہلے جتنی بھی انہوں نے وہ کالیں دی ہیں ساری ان کی جو ہے نا یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ پورے ایک سال سے آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ کامیاب ہے، تو کیونکہ وہاں کا یہ فنکار ہے۔ تو پہلا انہوں نے یہ بیان عمران خان نیازی نے دیا 4 پوائنٹس کے اندر اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے۔ انہوں نے بولا کہ میری ٹانگ کو سوزش ہے، اس کے باوجود جو ہے نا یہ میں جا رہا ہوں عدالتوں کے اندر، کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو جتنا آپ احترام کرتے ہیں یہ سب کے سامنے ہے، آپ عدالتوں کے اوپر آپ حملے کرتے ہیں۔ تو ویل چیئر پر وہ جو ہے نا وہ آئے اور اپنی گاڑی کے اندر وہ بیٹھے، ویل چیئر کے اوپر انہوں نے ہمدردیاں گین کرنے کے لیے نا انہوں نے وہ ویل چیئر پر بیٹھے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں، جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ بولے یار دیکھیں یہ بندہ بیمار ہے، اس کے باوجود جو ہے نا یہ سخت تکلیف میں عدالتوں کے اندر پیش ہو رہا ہے، یہ آپ قوم یوتھ کو الو بنا سکتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ تو دوسرا انہوں نے جناب جو ہے نا یہ ایک بار پھر اندیا دیا، پھر واویلا کیا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، بار بار یہ جو ہے نا یہ راگ لاپ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا ایک بار پھر الزام دیا ڈی جی آئی ایس آئی، نام نہیں انہوں نے لیا مگر یہ کہ ڈرٹی ہیری، انہوں نے بولا فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ہیں، تو انہیں کی طرف ان کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ پہلے اس نے وزیر آباد کے اندر میرے اوپر حملہ کروایا، بعد میں جناب جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، کسی نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر تو حملہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کیوں ڈرامے کر رہے ہیں؟ تو وزیر آباد کے اندر ٹھیک ہے گولی چلی، وہ بھی آپ نے خود ہی چلوائی، اور اگر آپ اس کا فرانزک بھی آپ نے نہیں کروایا، کوئی اس کی رپورٹ نہیں کی، جو آپ آئین اور قانون کی جو ہے نا بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو کیا پرائیویٹ اسپتال میں آپ کو قانون کہتا تھا کہ ادھر جائیں؟ آپ کو تو سرکاری اسپتال میں جانا چاہیے تھا یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، تو آپ تو گئے نہیں ہیں۔ خیر اینی ویز یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے، آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرنی چاہیے تھی، آپ نے ایک اپنے پچھلے ویلاگ میں فرمایا تھا کچھ دن قبل کہ آپ کو شوکت خانہ میں زہر دے کر ڈرپ کے اندر مارنے کی بھی کوشش کی گئی، یہ بھی شامل کر دیتے، کیا غرض تھا؟ تو پھر آپ نے ایک اور اس کے اندر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی نے فرمایا کہ مراد سعید بھی اس وقت نشانے پر ہے، مراد سعید کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں ڈرٹی ہیری، اور یہ نام دے گا دہشت گردی کا۔ مراد سعید ہی کیوں؟ تو اس کا میں آگے چل کر میں ذکر میں کروں گا۔ اور تیسری انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی کال دی، اپنے پیغام کے اندر بھی انہوں نے اسی ٹویٹ کو دہرایا کہ ہفتے کو شام 5:30 بجے تمام پاکستانی، خیر انہوں نے قوم یوتھ کو جو ہے نا مخاطب کیا تھا، تو وہ 5:30 بجے اپنے اپنے گھروں سے دفتروں سے جہاں پر بھی ہوں وہ باہر نکلے، 1 گھنٹے کے لیے باہر کھڑے رہیں اور چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، تو وہ کیوں بھی تاکہ وہ اپنی 2 نمبریاں جاری رکھ سکیں، کوئی بھی نہیں باہر نکلے گا، مگر یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا آپ فوٹو شاپ وغیرہ کر کے آپ جو ہے نا ایک ماحول کریٹ کر لیں گے، وہ مجھے ہمیں پیش کی پتہ ہے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ پیغام دیا، تو مراد سعید کا بھی آپ ذہن رکھیں، اور چوتھا پیغام بھی یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو عمران خان نیازی نے بولا کہ میں بھی ہفتے کو 4 ریلیاں نکالیں گے، ہم بھی لاہور کی ریلی کی میں خود قیادت کروں گا، عدالتوں کے اندر آپ کی ٹانگ کی سوزش ہوتی ہے اور ویل چیئر پر ہوتے ہیں تو ریلی کے اندر آپ شرکت کریں گے، کھلا تضاد نہیں ہے آپ کا، اور باقی جو 3 ریلیاں ہوں گی، ایک راول پنڈی میں ہوگی، ایک اسلام آباد میں ہوگی اور ایک پشاور میں ہوگی، یہ چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انہوں نے جو ہے نا یہ نام دیا ہے، ملک بچاؤ، آئین بچاؤ اور سپریم کورٹ بچاؤ، تو یہ انہوں نے ریلی کا یہ انہوں نے نام دیا ہے۔
تو اب میں آتا ہوں یہ فلیگ شپ جو فلیگ آپریشن جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں مراد سعید کے بارے میں جو باقی باتیں رہ گئی ہیں تو وہ میں آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں، مگر پہلے انتخابات، صوبائی انتخابات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو پی ٹی آئی بھی جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، ہمارے حکومت سے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ ہمیں 14 مئی کی ڈیٹ پر الیکشن کو یقینی بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اندر منتظم مقرر کریں۔ تو جناب وہ آئین کی کس شق کے تحت منتظم مقرر ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی جو ہے نا یہ ریویو پٹیشن لے کر گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ اپنے اپریل کے فیصلے کے اندر جو 14 مئی کو الیکشن کروانا تھا آپ نے، تو اس کے بارے میں آپ نظر ثانی کریں۔ بیسیکلی یہ سپریم کورٹ ایک سیف پیسج ملے گا، کیونکہ 14 مئی کے الیکشن کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی، یہ ہمیں تو یقین تھا، تو اب سپریم کورٹ کو بھی یقین ہے، پی ٹی آئی کو بھی یقین ہے۔ تو اگلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے مصنوعی فلیگ آپریشن کا۔ تو پہلے مراد سعید کے بارے میں جو میں ذکر کر چکا ہوں، تو مصنوعی فلیگ آپریشن کے بارے میں جو خبر ڈسکلوز کی تھی، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے، مراد سعید کے جو ہے نا یہ کافی وہ ہیں، اس کے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں کہ میں مراد سعید ہوں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بیسیکلی عمران خان نیازی کو ایک خون اور چاہیے حکومت کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے۔ تو 2 ٹویٹ اس کے اندر جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں۔ تو وقار ستی صاحب بڑی نامی گرامی صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ 4 انہوں نے تھریڈ تھی، تو میں خیر 4 تو نہیں پڑھوں گا، تو انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا، اس خبر کو بریک کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے 1 یا 2 رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور مصنوعی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں فوڈ پوائزننگ یا کسی بھی پارٹی لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ یا اسے زخمی کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی اس ممکنہ سازش کو حقیقت بنانے کے لیے آسان ہدف مراد سعید ہو سکتے ہیں، اور واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی اپنی قیادت اور کارکنوں کو ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی تیاری کرنے کی ہدایت جاری کر رکھی ہے۔ میں عمران خان نیازی کا یہ میسج بھی پڑھیں، جو عمران خان نیازی نے میسج دیا ہے، پوائنٹ نمبر 3 اس کا، جو بھی میں نے شیئر کیا ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ کسی صورت میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور حالات کو مزید گمبھیر بنا دے۔ تو اسی ضمن میں جو ایک اور صحافی ہیں وہ ہیں جناب عامر مسعود صاحب، تو انہوں نے بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے کسی شخص کو نقصان پہنچا کر اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈالنے کی منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہدایت بھی دی جا چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک میں انتشار اور جلاؤ گراؤ کی فضا پیدا کی جائے گی اور بین الاقوامی طور پر حکومت اور پاکستان کو بدنام کیا جائے گا۔ تو عمران خان نیازی نے جو 4 اپنے پوائنٹ دیے تھے، اس کا بھی لب لباب جو آخری جو 3 تھے، تو اس کا بھی لب لباب جو ہے نا اسی کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق بنتا ہے۔ ایک جو ہے نا یہ ڈرٹی ہیڈی کے اوپر الزام لگانا، دوسرا جناب ہفتے کو لوگوں کو باہر نکالنا، تیسرا ریلیاں۔ تو یہ مراد سعید ہی کیوں؟ مراد سعید اس لیے کیونکہ ارشد شریف کا قتل آپ کو یاد ہوگا، ناحق اس کا بیچارے کا قتل تھا، بہت ہی اچھا صحافی تھا، اس کی صحافت کے ساتھ میں تو متفق نہیں شروع میں تھا، مگر جب وہ پی ٹی اے کے لیے وہ کرتا رہا کام، میں نہیں تھا۔ مراد سعید کا بھی طرز سیاست کے ساتھ میں متفق نہیں، مگر مراد سعید کی جان کی حفاظت کی میں بھی دعا کرتا ہوں، اور مراد سعید کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مراد سعید نشانے پر کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ارشد شریف صاحب کو جو پشاور سے انہوں نے دبئی کا جو فرار کرایا تھا، اس کے اندر اس کی مشاورت کے اندر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مراد سعید کا اہم رول تھا۔ ایجنسیاں مراد سعید کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں تفتیش کے لیے، تاکہ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچا جائے، اور یقیناً اس کا قاتل جو ہے نا وہی عمران خان نیازی کی طرف یہ کھرا جائے گا، اور ایئر بائی کے جو ہے نا جو ہیڈ ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کی طرف جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو ایجنسیوں کے ہاتھ یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے یہ لگے، تو اس لیے اس کا یہ خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں ایک آرمی چیف کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 8 جنوری کو، تو صبح کے وقت، تو ان کا نام تھا اسد نواز جنجوعہ۔
تو ان کی بیوہ نے بھی جو ہے نا وہ الزام لگایا تھا کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا، کیونکہ امریکن انویسٹیگیشن ایجنسی نے آرسینک زہر کے جو ہے نا وہ اس کے سمٹم ان کے پائے گئے تھے ان کے بالوں کے اندر، تو انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت، اور جو ممکنہ طور پر جو سازش کے اندر جو بندہ وعدہ معاف کا ہو سکتا تھا وہ غلام حیدر بھائی تھا، اور غلام حیدر بھائی کو بھی جو ہے نا یہ قتل کر دیا گیا تاکہ اصل قاتلوں تک وہ نہ پہنچا جائے۔ تو مراد سعید کو بھی نشانے پر اس لیے لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مراد سعید کی بھی حفاظت کرے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک اہم بیان دیا، انہوں نے بولا کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب ان کو یہ ہڈی کو چین نہیں آتا تو چونکہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ بحال ہوئے تھے، تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی ان کو جو ہے نا یہ واپس گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کو یہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جتنی عت جو ہے نا انہوں نے چکی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ویسے سکون سے بیٹھیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔